बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली अयाज हाजिर। मेरा काम होगा किसी भी खबर को लॉजिकली अंदाज में देखना और आपका काम होगा उसके मतलब निकालना। मेरा ये एक ब्लॉग कर रहा हूँ मैं इस अंदाज में कि हम कोई भी खबर हो, किसी भी अंदाज की खबर हो, उसको हम अपने लॉजिक से और उसको समझने के अंदाज़ को जो है सहल करें और किसी भी ख़बर को जो है वो हम देख सकें कि भाई इसमें क्या है और इसको हम कैसे जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मौज़ूआत जो होंगे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भी ख़बरें होंगी जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको मुझे लॉजिकली एनालाइज़ करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले और मैं उसको अपने तौर पे लॉजिकली देखने की कोशिश करूं और उसको फिर आप समझने की कोशिश करें। मैं अपने तमाम जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे और जो भी, क्योंकि मैं अभी इब्तिदा कर रहा हूं तो ज़ाहिर है शुरू में तो मुझे सब्सक्राइबर्स की ख़ुद भी ज़रूरत होगी और उनकी सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी और मैं आप लोगों से भी कहूँगा, इल्तिजा करूँगा कि आप लोग भी जो है वो अपने अपने मौज़ूआत और अपने अपने सब्जेक्ट्स जो है वो मुझको फ़राहम करें। हो सकता है कि मैं उसमें भी जो है वो आपके नाम से उस प्रोग्राम को कर सकूं और आपकी तरफ से जो है उसको मैं पेश कर सकूं। तो जनाब मैं हाज़िर हूं और मेरे कुछ मौज़ूआत होंगे जो मैं देखूंगा कि भाई मैं एक वीडियो में बनाऊं या 2 वीडियो में बनाऊं, इस तरह से मैं इसको लेकर के चलूँगा। मैं बहुत ही आराम के साथ, कोई सनसनी फैलाए बगैर आराम के साथ आपसे बात करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप भी जो है उसको उसी अंदाज में देखें और समझें और मेरी पूरी वीडियो देखें। उसमें एक तो ये होगा कि मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी आपकी पूरी वीडियो देखने से, आपको सहूलत ये होगी कि मेरी बातों को समझना, उसको आगे से एनालाइज़ करना। कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कहीं सही भी हो सकता हूँ। अगर आप सही होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बात को मानते हुए आगे उसके हिसाब से अपने आप को करेक्ट करूँगा। रही बात इसकी कि कोई ज़ाहिर है कोई अक्ल कुल तो है नहीं, हम भी इसी माशरे के फ़र्द हैं जिस माशरे में आप लोग रहते हैं, लेकिन मेरा जो सारा जो ज़्यादातर दारो मदार रहेगा वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और मेरी अल्लाह ताला के ताओ क़यामत ये मुल्क कायम रहे, दायम रहे और ये फूले फले। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे आपसे बात करूँगा वो मेरा जो पहला सब्जेक्ट है वो है मोतीउल्लाह जान साहब। मोतीउल्लाह जान साहब आपको पता है कि ये एक सहाफ़ी थे और अभी काफ़ी ख़बरों में हैं और इनकी जो सारी चीज़ें हैं कि क्या थे, बहुत अच्छे सहाफ़ी थे, बेहतरीन सहाफ़ी थे। अपने एक वक्त में ये बड़े उरूज के ऊपर थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी जो अगर आप माजी के इनके इंटरव्यूज़ वगैरह और क्लिप्स वगैरह अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा बड़ा रिलायबल हुआ करता था और बहुत अच्छे से ये एक्चुअली सहाफ़त करता था। सहाफ़ी जैसे कि आजकल पाए जाते हैं उस टाइप का सहाफ़ी नहीं था ये माजी में, बहुत अच्छे तरीक़े से काम करते थे। फिर हुआ ये कि जब पनामा का टाइम आया तो भाई ने अपनी रविश कुछ बदली, एक या तो अंडर प्रेशर आकर के मीडिया मालिक की वजह से या किसी भी वजह से इन्होंने अपनी लाइन चेंज करी और लाइन चेंज करने के उसमें ये जनाब पूरी तरीक़े से मुस्लिम लीग नून के कारकुन की तरीक़े से सहाफ़त कर रहे थे, तो जिसकी वजह से इनकी अपनी साख को बहुत नुकसान पहुंचा और इतना नुकसान पहुंचा कि अपनी सहाफ़त भी ले डूबे और अपना चैनल भी ले डूबे और चैनल मालकान ने जो इनसे उम्मीदें वाबस्ता लगा करके रखी थी वो पूरी नहीं कर सके और फिर इस तरीके से वो फ़ारिग हो गए और उस फरागत को जो है वो ये समझते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत की है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने
خوش کرنے کے لیے اشتہارات نہیں دیے، کسی بھی چینل کو اپنی تعریف کرانے کے لیے اشتہارات نہیں دے سکا یہ موجودہ حکومت، تو اس وجہ سے جو ہے وہ چینلز کے اوپر پرابلمز آئیں، بربادی آئیں، اور یہ چینلز کا کوئی بزنس پلان تھا ہی نہیں، کیونکہ چاہے زرداری ٹائم ہو چاہے نواز شریف ٹائم ہو، وہ یہی بس سمجھتے تھے کہ بھئی گورنمنٹ ہمیں اشتہارات دیتی ہے، اس اشتہارات سے ہم چلاتے رہیں گے، اور جو جھوٹ بولنا ہے وہ ہم بولتے رہیں گے اور حکومت کی تعریف کرتے رہیں گے، مگر وہ کچھ کہانی بنی نہیں، کچھ اس حکومت کے ساتھ ان کے کچھ چیزیں سیٹل ہو نہیں سکی۔ جو آج کل کی جرنلزم ہے اس کو ہم یلو جرنلزم کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ صبح سے شام تک جتنی بھی مایوسی اگر آپ کو حاصل کرنی ہے، ڈپریشن میں جانا ہے، اپنے آپ کو اپنے دماغ کو برباد کرنا ہے، تو آپ شام کو نیوز چینل لگا کے بیٹھ جائیں اور اپنی طبیعت اور اپنا شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنے آپ سے بے قابو کر لیں آپ، اس طریقے کا جو ماحول ہے، اور انہی چیزوں کی بربادی کی وجہ سے چینل کی بربادی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں کوئی چینل لگاتا ہوں اور اس کے اوپر میرے منصور علی خان یا کوئی بھی حامد میر وغیرہ وہ دیکھتا ہوں، تو میں جانتا ہوں ان کی لائن جانتا ہوں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں، سمجھ گیا ہوں کہ یہ کیا بات کریں گے۔ تو جب لوگ سمجھ گئے، لوگ دیکھنا چھوڑ دیا، لوگ ظاہر ریٹنگ کم ہوئی، خبریں جو ہیں وہ اپنی وقت اور اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت جب کھونے لگیں، تو اس طریقے سے ان لوگوں کی بھی بربادی شروع ہوئی۔ مگر اس موضوع پہ ہم آگے بات کریں گے میڈیا کے سلسلے میں۔ ابھی جو میرا مین مقصد ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب کے جو ابھی اغوا ان کا ہوا تھا، اس سلسلے میں تھوڑا سا مجھے لاجیکلی کچھ بات چیت کرنی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب ایک صاحب کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ اس زندگی کے جو انہوں نے ابتدا کی تھی وہ فوج کے ساتھ کی تھی، بعد میں وہ فوج سے نکالے گئے اور کچھ مسئلے مسائل ہوئے۔ اس کے سلسلے میں کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں وہ کافی کچھ کہہ چکی ہیں اور کافی کچھ لوگوں کو پتہ ہے، تو اس لیے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میری باتیں ہیں وہ بچے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں اور بزرگ بھی سنیں۔ میں یہ نہیں میرا مقصد ہے کہ مطلب میں کوئی لمیٹڈ آڈینس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں ڈیٹیل میں جانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں بات کو آگے کر سکوں۔ کون تھے یہ بتا دیا ہے، کیا رہے ان کا پلان، کہاں سے چلے گئے تھے، اور اب یہ کیا ہے۔ ابھی تو انہوں نے کوشش کری تھی اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، ایک جگت بازی کا ایک چینل بنایا تھا جس میں قیوم صدیقی، رضا رومی اور عمار مسعود ان کے ساتھ کھیل کود کیا کرتے تھے، لیکن کوشش کری تھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کہ گورنمنٹ کو ننگا بھی کریں گے اور اپنی جگت بازیاں بھی کریں گے اور اپنا پیٹ پالیں گے اور لوگ جو ان کو اپریشیٹ کریں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ جو انہوں نے سوچا، جو انہوں نے سمجھا، وہ ویسی بات چل نہیں سکی، بن نہیں سکی۔ اس طریقے سے جو یہ ان کی بیچارے کی جو لائف ہے وہ ایسے ہی اسٹرگل کرتے میں ہی گزر گئی۔ ایک ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیکار یوٹیوبر تھے جنہوں نے جگت بازی کے سلسلے میں سوچا تھا، تھنکنگ اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، اچھا کانسیپٹ تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جب نیت اچھی نہیں ہو تو پھر برکت ہوتی، اور وہ برکت نہیں ہو سکی ان کے اس چینل کے اوپر، پروگرام میں نہیں چل سکا، اور جس کا مجھے ہمیں اور سب کو بہت افسوس ہے کہ ایک آدمی کا ذریعہ معاش ہی بالکل ختم ہو جائے اس طریقے سے کہ جو بھی بیچارہ کرے وہ سب نگیٹو میں چلا جائے۔ اور یہ آج بھی جو ہے بڑے ایکٹیو ہیں یوٹیوب کے اس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور پورے طریقے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور زرداری کے جو بیانیے ہیں، یعنی چوری ڈکیتی، ڈاکہ زنی اور ملک کو لوٹنا، ان سب کے پیچھے اور ان کے سپورٹر ہیں ایک اچھے طریقے سے۔ تو میں اس تھوڑا سا ان کے سلسلے میں ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سو موٹو کیس کے سلسلے میں، جو جوڈیشری کونسل کے پاس اب جا گیا۔ سو موٹو نہیں ہوا، انہوں نے فائل کیا تھا کیس فائز عیسیٰ صاحب نے، اور 10 رکنی بینچ تھا، اور 10 رکنی بینچ نے ان کی ساری چیزیں فائز عیسیٰ صاحب کی سنی، اور اس کے بعد پھر
فائز عیسیٰ صاحب کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. تو اس میں جو 10 ججوں میں سے 7 ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ جائیں FBR میں اور FBR میں اپنی منی ٹریل دیں, اور پھر وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ FBR جو ہے وہ سبمٹ کرے گا جوڈیشل کونسل کو, اور آخر میں جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جوڈیشل کونسل کا ہوگا. جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایک معتبر ادارہ ہے اور اس میں وہی سب کچھ ججز کے معاملات دیکھتا ہے, وہ اسی طریقے سے ساری چیزیں چلتی ہیں. مگر ان بھائی نے ایسا کیا کہ ان 7 ججوں کے سلسلے میں ایسی ٹویٹ کری جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. توہین عدالت مطلب ججز کی فیصلے کو اگر آپ جج کریں یا اس پہ کوئی بات کریں تو وہ توہین عدالت میں نہیں آتی ہے, لیکن اگر آپ جج کو ذاتی حیثیت میں کھینچنے کی اور اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے بات, کہ آپ نے کس حیثیت میں یہ 7 ججز کی جو پگڑی اچھالی ہے اور ان کی بے عزتی کری. فیصلے سے اختلاف اور جو ہو سکتا ہے, ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی جج کے فیصلے سے, مگر ہم جج کے کردار کشی نہیں کر سکتے, کہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی جج کی کردار کشی کرے. تا وقت کہ کوئی چیز مطلب پاسبلٹی مطلب یہ نظر آ رہی ہو کہ بھائی ہاں یہ جج جو ہے وہ غلط سائٹ کے اوپر ہے, اس کی غلط لائن ہے, غلط سوچ ہے, اس طرح سے جو ہے وہ معاملات اچھے نہیں ہیں, تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جج کی جو یہ فیصلہ ہے, یہ بات ہے, یہ غلط ہے, یہ ہمارے اس میں نہیں آتی. اور مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ ایک قدم نہیں بلکہ 7-8 قدم آگے بڑھ کر کے انہوں نے جج صاحب کی توہین کی, اور اس سلسلے میں پھر ججز نے توہین عدالت کے سلسلے میں ان کو بلا لیا گیا. اب جب بلا لیا گیا تو ان کو اب عدالت میں پیش ہونا ہے, اور عدالت میں پیش ہونے کے لیے جو ہے ان کو ٹائم دیا گیا کہ بھائی آپ اپنا جو بیان ہے وہ اس تاریخ کو آپ آ کر کے اپنا بیان پیش کریں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جس دن ان کو جانا ہے اس سے ایک دن پہلے ایک انجینئرڈ قسم کا اغوا کا ایک اسٹنٹ رچایا گیا, اور اس اسٹنٹ کے اندر جو مرکزی کردار تھے وہ تھے جناب اعزاز سید صاحب, جو جنگ گروپ کے روئے رواں ہیں اور وہاں پہ کام کرتے ہیں. اب بتایا ہی گیا کہ بھائی وہ اپنی بیوی کے اسکول گئے تھے بیوی کو لے کر کے, وہاں سے ان کو کچھ نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. اب یہ جیسے ہی اغوا کی خبر چلتی ہے ویسے ہی سب ڈکلیئر کر دیتے ہیں بھائی ایجنسیز نے اٹھا لیا ہے, اور ایجنسیز اٹھا کر کے لے گئی ہے, اور ان کا موبائل وہاں پہ انہوں نے کسی کو پھینک کر کے دے دیا, اور وہ آرام کے ساتھ ان کو اغوا کر کے لے کر کے چلے گئے. یہاں تک تو بات چلی گئی صبح کے ٹائم کہ بھائی یہ اس طریقے سے ان کو اغوا کیا. اس دوران تمام صحافی جو بالکل ایسا لگتا تھا کہ اسکرپٹ تیار کر کے بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس نے اغوا کیا اور کس نے کیا کیا ہے, وہ لوگ سب شروع ہو گئے. سارے ٹویٹر, سارا چینل اسی بات کے اوپر کہ یہ, اور لب لباب یہی تھا کہ یہ ایجنسیز نے ان کو اغوا کیا ہے اور وہ ان کو اٹھا کر کے لے گئے ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیسے جاہل قسم کے یہ اغوا کنندگان تھے کہ جنہوں نے اغوا بھی کیا اور ان کو موبائل پھینکنے کا موقع بھی دیا, اور دن دہاڑے CCTV کیمرے جو ہیں وہ لگے میں ادھر ادھر, اور وہ ان کو بھی اجازت دی کہ آپ فوٹیج بنائیں, ہم اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں اور آپ ان کو ہم اغوا کر رہے ہیں, اور اس شان سے اغوا کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیں, ہم ان کو اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں, اور اٹھا کر کے وہ ان کو لے گئے. اس دوران جو صبح سے شام تک جو بھی طوفان بدتمیزی میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کی, اور اس میں جو ہے تمام طریقے سے جو ہے وہ
برباد طریقے سے کہ بھائی ان کو اس میں ان کو ایجنسیز نے ان کو اٹھایا ہے اور وہ ان کو اٹھا کر کے لے رہے ہیں۔ یہاں کے اوپر میں 1 منٹ کے لیے رکتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ایک دوسرے دن عدالت میں وہ مطلوب تھے تو ان کو ایجنسی کو اٹھانے کا کتنے رکعت کا ثواب ملے؟ ایجنسی کیوں اٹھائے گی ایسے لمحے کے اوپر کہ ان سے چلی ایجنسی کی ان سے بہت بڑی دشمنی چل رہی تھی اور ایک پورا پاکستان کی ایجنسیز جو ہے وہ پریشان تھی مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک بیکار انسان کی زندگی گزار رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، نہ سالہ اس کا سوری میں جذباتی ہو گیا، یہ جو ہے کہ جو نہ کسی کام کا نہ کاج کا، نہ ٹی وی چینل پہ آتا ہے، نہ کوئی اس کو بلا کر کے ایکسپرٹ بنا کے بٹھاتا ہے، نہ اس کا یوٹیوب چینل چلا، نہ جو اس نے جوگر بازی کے چینل کھولا تھا، تو پھر وہ کس کام کا تھا؟ ایجنسی کو اس سے کیا پرابلم تھی؟ کیا وہ ہلا رہا تھا یا جلا رہا تھا؟ ایجنسی تباہ و برباد کر رہا تھا، پاکستان ہلا ہوا تھا کہ بھائی انہوں نے ان کو دن دہاڑے تمام فیسلٹیز دے کر کے کیمرے شیمرے لگا کر کے اغوا کیا گیا، اور اغوا ان کو کرنے کے بعد ان کو وہ لے گئے اور منہ پہ ان کے ٹیپ لگا ہوا تھا، اور اس ٹیپ لگنے کے باوجود بھی انہوں نے جو سوالات کیے انہوں نے جوابات دیے، انہوں نے وہ جواب اس کو دیے، اس طریقے سے تو اغوا کیوں چلا ان کا سلسلہ، اور شام کو وہ گھر آئے۔ شام کو گھر آنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی کس نے ان کو اغوا کیا تھا، کیونکہ جو اغوا کر کے لے گئے تھے انہوں نے یہ نہیں بتایا ان کو کہ میں آقا ہوں اور میں نے کیوں آپ کو اٹھایا ہے، یہ ان کو نہیں بتایا تو ان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس نے اغوا کیا، اور یہ بہت شرافت کے ساتھ گئے اور آ گئے، اور آئے بھی کس کے ساتھ؟ اعزاز سید کے ساتھ۔ صبح کس کو پتہ چلا اغوا ہونے کا؟ اعزاز سید کو۔ نہیں مطلب ساری کہانی ارد گرد اعزاز سید کے گھوم رہی تھی، اور اعزاز سید ایسا لگ رہا تھا کہ ڈائریکٹر ہیں اس تمام ایپیسوڈ کے۔ پھر مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب کرونا کے سلسلے میں سارے اسکول بند پڑے ہوئے ہیں تو یہ صاحب اپنی بیوی کو کس اسکول میں لے گئے تھے، اور اسکول میں ایسا کون تھا جو وہ اسکول کھلا ہوا تھا باقاعدگی کے ساتھ؟ کیا انہوں نے کسی کو موبائل بھی پھینکا؟ وہ ٹیچر تھی یا لڑکی تھی کوئی بھی تھی، اس نے وہ موبائل بھی اٹھا لیا اور بعد میں اس موبائل سے جواب بھی دیا؟ بڑی حیران کن بات ہے۔ یہاں تو جو گھر کا جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ بھی موبائل میں پاس ورڈ لگا کے رکھتا ہے کہ بھائی کوئی چوری ووری ہو تو اس کے جو یا کوئی اور اٹھا لے تو وہ اتنی ایزیلی ایکسیس نہ کر سکے موبائل کے اندر، مگر ان کا موبائل انہوں نے پھینکا بھی اور اس کے اندر کوئی پاس ورڈ بھی نہیں لگا تھا، اور جن صحابہ کو ملا یا جن خاتون کو ملا انہوں نے اس پہ میسیج گیا، اغوا کر لیا گیا، اور اس طریقے سے ان کا اغوا بھی ہو گیا، اور شام کو وہ اعزاز سید کے ساتھ گھر پہنچ گئے اور سب ساتھ خیریت کی ہر چیز۔ تو یہاں تک تو یہ سلسلہ رہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو نہیں پتہ، نہ انہوں نے آنے کے بعد کوئی FIR کٹائی۔ ان کے بھائی صاحب نے ایک عدالت پولیس میں یہ رپورٹ کرایا کہ ان کے بھائی کو اغوا کر لیا ہے نامعلوم افراد۔ اور نامعلوم افراد ایک بہت اچھا جملہ ہے، جس کا کوئی کچھ بتانا نہ چاہے اس کو نامعلوم کہہ دے تو بات ختم ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ نامعلوم افراد پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مجھے اس کا جو ایجنڈا تھا سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا پھر جناب جب آپ آ گئے تو پھر ہم آپ کے ملنے والے اور آپ کے گھر آنے والوں کو بھی ہم فہرست کو چیک کرتے ہیں، تو اس میں کون آتا ہے؟ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کی بیگم، پھر بلاول بھٹو، اور پھر PTM کے جو کرتا دھرتا ہیں 1-2 لوگ ہیں PTM میں، وہ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی اظہار یکجہتی کا اظہار کیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، اور جو ایجنسیز نے جو کچھ کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اور یہ اور وہ ساری جو قبروں میں رہنے والی باتیں ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے کی، اور وہ بات ہو بھی گئی کہ بھائی سب اسٹیبلش کرنے کے چکر میں تھے یہ کہ ساری چیزیں ہو گئی۔ دوسرے دن وہ عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے کہا کہ بھائی آپ کو کس نے اغوا کیا ہے؟ پھر IG کو بلایا گیا کہ بھائی اس کی تفتیش کی جائے اور ساری چیزیں، جو آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اگر اغوا کیا گیا تھا تو ان کو پھر صحیح طریقے سے رپورٹ کرنا چاہیے تھا، فالو اپ کرنا چاہیے تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔
یہ سب بتانا چاہیے تھا اور یہ حاضر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک صحافی اغوا ہوا ہے دن دہاڑے، اور اس کو جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے آپ نے دھلا دیا ہے۔ وہ کہاں گئی بات، وہ کدھر گئی بات، وہ توہین عدالت کدھر گئی، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹائم فش ہو چکی ہے میرے حساب سے۔ اب اس میں کچھ دم رہا نہیں ہے۔ دوسرے دن ان کو مطلب اس طریقے سے کہ بھئی آپ جیسے تفتیش کریں اور ان کے بارے میں ہمیں اس چیز کا اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں۔ اب اس کے بعد وہ کیس کہاں کھینچا، کہاں پہنچا، کہاں تک پہنچا، وہ نامعلوم افراد کی طریقے سے یہ بات بھی نامعلوم ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اگر جینین کوئی اغوا ہوتا ہے تو وہ تو چھوڑتا نہیں ہے کسی کو بھی، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ آج اغوا ہو کر کے بچ گئے ہیں تو پھر کل پھر واپس اغوا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس حساب سے ان کو اس کی پوری پولیس کو اور تمام ایجنسیز کو، تمام اداروں کو اطلاع دینی چاہیے، فالو اپ کرنا چاہیے اور اس چیز کو اینڈ تک لے کے جانا چاہیے۔ جو چیز ان کے ساتھ غلط ہوئی ہے اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اب وہ جناب گھر بھی آ گئے۔ اب آپ وہ کل پرسوں آپ کو شاید نظر بھی آئے تھے، وہ اس سلسلے میں وہ جو کشمیر کا جو پاکستان کے نقشے میں جو حکومت پاکستان نے جو اس میں ایڈ کیا ہے، اس سلسلے میں ایک جگت بازی کی ایک کلپ آئی تھی جس میں وہی ان کے 4 شہزادے موجود تھے اور وہ اسی حساب سے اپنا اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن میرے ذہن میں ابھی جو سوالات ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ میرے حساب سے یہ ایک اسکرپٹ بنایا گیا تھا۔ اس اسکرپٹ کو بنانے کے لیے اس میں اب آپ کہیں گے کہ بھائی کیوں بنایا گیا تھا، اس میں اسکرپٹ بنانے میں کیا ان کو تھا کہ دیکھیے یہ چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہاں کے اوپر ایجنسیز جو ہیں چیزوں کو توڑتی مروڑتی ہیں۔ آپ نے عدالت میں جا کر کے یہ کہنا تھا آپ نے کہ جی میں نے 7 ججز کے خلاف بات کری اور یہاں کی ایجنسیز کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جو ان کا کیس تھا وہ بھی اسی بیس پہ اسٹیبلش کیا گیا کہ میری جو چیزیں جو نکالی گئی ہیں وہ ایجنسیز نے نکالی ہیں، کیونکہ میں نے ایک فیصلے میں ایجنسیز کو بڑا برا بھلا کہا اور اس کو مرید الزام ٹھہرایا، تو ایجنسیز اب جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس نے جو ہے وہ ساری میری پراپرٹی کے بارے میں جو بھی چیزیں نکال سکتے تھے وہ نکالی اور نکال کر کے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دی۔ اس طرح جو ہے ایجنسیز کام کرتی ہے اور یہ بدنیتی پہ مبنی ہے کہ ایجنسیز نے میرے خلاف اس طریقے کا کام کیا۔ تو اس چیز کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچا گیا کہ جب میں عدالت میں جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ دیکھیے میں نے 7 ججز کے بارے میں جو بات کی وہ ایجنسیز کو بری لگی اور ایجنسیز نے جو ہے وہ مجھے اٹھایا، اغوا کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چیز کنٹینیو رہے گی کہ فائز عیسیٰ کے ساتھ سلسلے میں ایجنسیز جو ہے وہ بہت چوکنی ہے۔ جو بھی فائز عیسیٰ کے فیور میں بات کرے گا یا جو ان کے بارے میں بات کرے گا، ان کے حق میں بات کرے گا، اس کو اٹھا لیا کرے گی، ان کو پریشان کیا کرے گی، ان کو تنگ کیا کرے گی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ ایک ایسا ڈرامہ بےہودہ اور بے ہنگم ڈرامہ بنایا گیا جس سے فائز عیسیٰ کو کیا سپورٹ ملنی تھی، ججز خود دیکھنے والے ان چیزوں کو، مگر اس چیز کو کچھ ٹائم کے لیے دم ڈالنے کے لیے یہ ایک چیز کی گئی۔ مجھے نظر آتا ہے کہ فائز عیسیٰ کو جو میرے حساب سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو تو ابھی جج کی کرسی پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ایک جج ڈسپیوٹڈ ہو جائے یا کچھ مسئلے مسائل اس کے خلاف ہوں تو اس کو جو ہے اس کے فیصلے بھی جو ہیں وہ متنازع رہیں گے۔ اگر وہ متنازع ہے تو اس کے فیصلے بھی متنازع رہیں گے۔ اس کو خود چاہیے تھا اس جج کو کہ اپنے آپ کو سائڈ کرتا، کہتا ہے کہ بھئی جب تک میرا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں اس جج کی کرسی پہ میں نے بیٹھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا
اور نہ مجھے کرنا چاہیے، مگر انہوں نے کیا۔ وہ بیٹھے بھی ہیں ابھی جج کی کرسی کے اوپر، اور وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ مطلب کون لوگ ان کو جج سمجھ کر کے جو ہے اپنے فیصلے ان سے کروا رہے ہیں۔ میرے حساب سے تو جو بھی کیس ہو ان کے جس میں وہ جج ہوں تو اس کو تو پہلے کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں ان جج پہ ابھی فی الحال بھروسہ نہیں ہے جب تک کہ فیصلہ نہیں آ جاتا، اس لیے ہم ان جج کے پاس ہمارا کیس نہیں لگنا چاہیے۔ جج فائز عیسیٰ صاحب کا جو پورا کیس ہے وہ اس بات پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ میرے متعلق بدنیتی حکومت کی اور تمام ایجنسیز کی، اور ایجنسیز کو اگر آپ کہتے ہیں تو وہ ایک ادارہ ہے اور وہ فوج کے انڈر ایک ادارہ ہے۔ تو جب آپ ایجنسیز کے اوپر کیچڑ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فوج کے اوپر کیچڑ پھینک رہے ہیں، جو کہ ہم کو ان کے وزٹر سے اندازہ ہو گیا۔ بلاول بھٹو صاحب صبح شام تک جو ہے وہ بھونکتے رہتے ہیں ایجنسیز کے اوپر اور فوج کے اوپر۔ اسی طرح سے ہمارے پی ٹی ایم والے ہیں، ان کا تو کام ہی صبح سے شام تک فوج کو گالی دینا اور ان کے بارے میں باتیں کرنا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی ملک، کوئی حکومت یا کوئی بھی سلطنت نظام چل سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے اداروں کو کمزور کریں اور اس سلسلے میں الٹے سیدھے قسم کے ریمارکس دیں، باتیں کریں غلط قسم کی، جس سے ہمارے دشمنوں کو جو ہے وہ پوائنٹ ملتے ہیں، پھر وہ اپنے پورے پروگرام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بھی کشمیر کے جھنڈے کے اوپر احسن اقبال صاحب کا جو بیان تھا، وہ ایک دن تو یہ سمجھ لیجئے کہ آکسیجن کا کام کر گیا۔ ان کو جو چیز چاہیے تھی بولنے کے لیے وہ ان کو مل گئی۔ وہ تو کہنے لگے کہ بھائی جب ان کا ایک اپوزیشن کا ایک بندہ ہی جب جھنڈے کو نہیں مان رہا، کشمیر کو نہیں مان رہا، یہ جو حکومت نے جو بھی سوچ سمجھ کے جو بھی کچھ کیا تو ہم کیسے مان لیں؟ یہ مطلب یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایسا اقبال ہی نہیں مانتے تو ہم یہ کیسے امید رکھیں گے مودی مان لے گا؟ ہاں، اگر مودی کو احسن اقبال کے گھر آنا ہوتا تو پھر تو وہ ایک الگ خوشخبری اور خوشی کی بات ہے، مگر جہاں تک ان کے سارے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں انڈینز بیانیے کو اور انڈین اس کے سلسلے میں میں الگ سے بات کروں گا۔ تو یہ اب یہ ان کے تشریف گھر لے گئے فائز عیسیٰ صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور پی ٹی ایم والے۔ یہ بڑا ایک خطرے کی گھنٹی ہے حکومت پاکستان کے لیے بھی، تمام اداروں کے لیے بھی، ایجنسیز کے لیے بھی، کہ بھائی ایک شخص اغوا ہوتا ہے۔ ایسے کتنے سندھ میں صحافی کو مار دیا، قتل کیا گیا، مار نہیں دیا گیا، قتل کیا گیا دن دہاڑے۔ اس نے ایک بلاول بھٹو صاحب کے جلسے کی ایک خبر نشر کی، وہ خود بول رہا تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا اور مجھے یہ لوگ ماریں گے، حکومت میرے پیچھے ہے۔ تو اس کے گھر تو بلاول بھٹو صاحب نہیں گئے، اس کے گھر تو پی ٹی ایم والے بھی نہیں گئے، اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ان کے گھر جانا چاہیے تھا۔ ججز کا تو یہ کنڈکٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر جائے، کسی کے گھر کوئی خاندانی موت ہو تو وہ جائے تو جائے، وہ ایز اے جج کی فگر کے وہ ان کے گھر کو وزٹ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے وزٹ کیا۔ تو اب ان ساری باتوں کو اگر ہم ایک جگہ جمع کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو اغوا تھا یہ بالکل بے ڈھنگا، بیہودہ اور ایک امیچیور قسم کا ایک ڈرامہ تھا، اور یہ اغوا ہوا ہی نہیں۔ ایکچولی تو یہ اغوا ہوا ہی نہیں۔ اعزاز سید صاحب آتے ہیں اور صبح بتاتے ہیں کہ ان کا اغوا ہو گیا ہے، اور شام میں وہ ان کو گھر لے کر کے آ جاتے ہیں کہ اغوا سے وہ واپس آ گئے ہیں۔ آج تک کوئی بات نہیں پتہ چل سکی کہ کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا، اور کس کے کہنے پہ اغوا کیا گیا۔ یہ بات تو انہوں نے بتائی نہیں ہے، اور یہ بات دب کے رہ گئی ہے کہ بھئی ان کا کیا اور کیا آگے چلے گا، کیسے چلے گا۔
تو جسٹس فائز عیسیٰ کے مسئلے مسائل کو سیٹ کرنے کے لیے یہ ایک سیٹنگ کی گئی کہ ججوں کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی ہاں ایجنسیز جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے فائز عیسیٰ کے پیچھے پڑی ہیں، اور جو فائز عیسیٰ کے لیے اچھا بھی بولتا ہے ایجنسیز اس کے بھی پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کام دکھانے کے لیے کیا گیا، اور چونکہ ان کے پاس منی ٹریل ہے نہیں، اور جب منی ٹریل نہیں ہو تو پھر تو قطری خط تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اور قطری خط آئے یا کوئی اغوا ہو، یہ سب ساری چیزیں جا کر کے ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ اس بحث سے ہٹ کر کے کہ وہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، ان کے کہنے کا حق تھا یا نہیں تھا، یہ تو سب چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جناب فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بیچارے نے مطیع اللہ نے ایک کھیل کھیلا جو کہ چلا نہیں، اور اس کے نہ چلنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ بہت ہی بےہودہ، جیسے نہیں ایک دفعہ حامد میر صاحب پہ گولیاں چلی تھیں اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایجنسی نے گولی چلائی ہیں۔ یار میرے سمجھ میں نہیں آتا، ایجنسی اتنی نالائق، گدھی، بیکار قسم کی ہے کہ وہ کسی کو مار نہیں سکتی، کسی کو صحیح سے اٹھا نہیں سکتی، مطلب کچھ بھی کہہ لو کسی کے لیے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ جو صرف دنیا جس کو مانتی ہے اس کا بندہ کسی کو گولی مارنا چاہے، جو اگر وہ پاتال میں بھی ہے نا تو وہ اس کو بھی گولی مار سکتی ہے، لیکن حامد میر صاحب کو گولی بھی لگی، بچ بھی گئے، گھر بھی آ گئے۔ اسی طریقے سے جناب مطیع اللہ جان صاحب ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اٹھایا گیا، اغوا بھی ہو گئے، واپس بھی گھر آ گئے، اور اب بتا بھی نہیں رہے کس نے اغوا کیا گیا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے منہ پہ ٹیپ لگنے کے باوجود اغوا کنندگان سے بڑی ٹھیک ٹھاک باتیں کی اور ان کو بہت کچھ بتایا۔ یہ انہوں نے خود بتایا کہ میرے منہ پہ تو ٹیپ تھا، اور اس نے یہ پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا۔ تو بھائی ایسے تو ولی جو ہیں بہت کم پیدا ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کے منہ کو بند کر دیا جائے مگر وہ پھر بھی اپنے جوابات دے پاتے ہیں۔ یہ جواب انہوں نے ان اغوا کنندگان کو دیے، اور یہ انہوں نے آنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ میں تو بہت اوپر سے چل رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ڈیٹیل تو آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے، میں تو دوسرے طریقے سے دوسرے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور بات چیت کر رہا ہوں۔ اب رہی بات یہ اس کو کہ یہ نواز شریف کیمپ کا سپاہی ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی صورت سے بھی جو ہے فائز عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کیے۔ اچھا اب آپ یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، اور اگر نہیں آیا ہے کہ بھائی نواز شریف کو کیا فائدہ ہے فائز عیسیٰ کے بچ جانے سے؟ سوال ویلڈ ہے کہ بھائی نواز شریف اپنے جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی لفافہ ہیں جن کو وہ پیسے دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، چاہے وہ زرداری ہیں چاہے نواز شریف ہیں، وہ جن صحافیوں کو پیسے دے رہے ہیں ان کو فائز عیسیٰ کے فیور میں کیوں بولنے کی ضرورت ہے، اور جو ان کے اگینسٹ بول رہا ہے تو ان کے اگینسٹ بولنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور فائز عیسیٰ سے ایسی کیا ہمدردی پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی ان کے لیے یہ سب جان مال سب لٹانے کے لیے، جان مال لٹانے کے لیے تیار ہیں؟ نواز شریف کو یہ لگتا ہے کہ فائز عیسیٰ کی مٹھی میں ان کی جان ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ کون سی نئی کہانی لے کر کے آ گئے؟ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر فائز عیسیٰ منی لانڈرنگ کی رسیدیں دیے بغیر بچ جاتے ہیں تو پھر تو اس طریقے سے تو پھر نواز شریف بھی بچ جائیں گے، انہوں نے بھی رسیدیں نہیں دی ہیں، اور پھر اس طریقے سے کوئی بھی نہیں جیل جا پائے گا، کہ چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ فریار تالپور ہو، یا کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، کیونکہ ماشاءاللہ سے 35 سال کے اندر تو ہر ایک نے حزب حیثیت ٹھیک ٹھاک طریقے سے لوٹا ہے پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، تو پھر اس طریقے سے تو پھر سب بچ جائیں گے۔ اور فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو سب سے پہلے کس کو رہا کریں گے، کس کو چھوڑیں گے، کس کی نااہلی کو کالدم قرار دیں گے، کیا کیا نہیں کریں گے، کس کو فائدہ پہنچے گا؟
کن لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، کس ٹولے کو آزادی ملے گی. تو بھائی کوئی انویسٹمنٹ جو وہ کر رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے. وہ جو انویسٹمنٹ فائز عیسیٰ کے سلسلے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہ خوشنودی خدا نہیں کر رہی ہے، وہ اپنے لیے کر رہی ہے، اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سارے ٹولز یوز کر رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں، اگر یہ حل ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں ہو تو ہم کو پہلی بات تو ان کے کیس کو یہ تقویت ملے گی کہ بھائی جب فائز عیسیٰ صاحب بغیر رسید دیے، منی ٹریل دیے بغیر رہا ہو سکتے ہیں تو پھر یہ تو جرم میرا بھی تھا، میں نے بھی رسیدیں نہیں دیں، مجھے بھی رہا کیا جائے. تو پھر عدالت کو ان کے کیس کو بھی دیکھنا پڑے گا. جب فائز عیسیٰ کو چھوڑیں گے تو پھر نواز شریف کو بھی چھوڑنا پڑے گا، مریم نواز کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ رسید تو ان کے پاس بھی نہیں ہے اور رسید ان کے پاس بھی نہیں ہے. جب رسیدیں ہی نہیں ہیں اور رسیدوں کے بعد بھی کوئی چھوٹ سکتا ہے تو پھر تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. پھر جب فائز عیسیٰ چھوٹ سکتے تو نواز شریف کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ چھوٹ سکتے ہیں. اور پھر یہ چھوٹ جائیں گے اور پھر جب فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو پھر الیکشن ہوں گے اور پھر الیکشن میں وہی چودھری افتخار والے سین چلیں گے، 35 پنچر والے. اور چودھری افتخار نے الیکشن جتوایا ان کو، 2013 کا الیکشن چودھری افتخار نے جتوایا ہے. سارے اس کے جب آروز لگائے ہوئے تھے تو وہ تو آگے کا سوچ رہے ہیں نا، آگے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھئی 2023 میں ہم کھیلیں گے جب فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. تو یہ جو گیم ہے وہ چھوٹے موٹے لیول کا نہیں ہے، بہت بڑے لیول کا گیم ہے، اور اس کو اسی لیول پہ یہ کھیلنے کے لیے تیار بھی ہیں. اور اس وجہ سے اس بیچارے مطیع اللہ کو ایک گیم کرنے کے لیے بولا گیا اور وہ گیم جو ہے وہ ناکام ہو گیا، میرے حساب سے ناکام ہو گیا. مطلب بہت ہی بیہودہ قسم کا ڈائریکٹر تھا، بیہودہ قسم کا اسکرپٹ رائٹر تھا اور بیہودہ قسم کے جو ہے ایکٹرز تھے. چلے نہیں، بالکل گند کا مچا کے رکھ دی اور کچھ نہیں ہوا. 2 دن چلا، بولتے رہے، بھونکتے رہے ایجنسی کے اوپر. ایجنسیز کی کان پہ جوں نہیں رہیں گی کیونکہ ایجنسیز کا کام ہی نہیں تھا یہ، اور وہ تھا بھی نہیں ہے. یہ تو بیچارے خود ہی روپوش ہوئے اور بعد میں پھر آ گئے. آج تک کس نے پوچھا ان سے کہ بھائی کون تمہیں لے کے گیا تھا اس کے بارے میں؟ تم ایجنسیز کو تو ان کو اٹھا لینا چاہیے کیونکہ آپ ایجنسی پہ الزام لگائے اور ایجنسی ان کو لے جا کر کے 2-4 کمرے کے اندر صحیح قسم کے جو ہے ہاتھ دیتی تو یہ بتاتے کہ کس نے اٹھایا ہے اور کہاں رکھا ہے، سب ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن چونکہ ایجنسیز کا یہ کام نہیں ہے، حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ مطیع اللہ جان کے اوپر ٹائم ضائع کرے. جس کے اوپر گھر والے ٹائم نہیں دیتے اس کو حکومت ٹائم دینے لگے، ایجنسیز ٹائم دینے لگی، تو پھر تو واقعی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اور وہ اچھا ہی کیا، اچھا ہی ہوا. لیکن یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ کوئی نہ اغوا ہوا، نہ کسی نے اٹھایا، نہ کسی نے ان کو پہنچایا، اور نہ کوئی چیز تھی. یہ صرف ججز کے سامنے ایک سیناریو کریٹ کرنا تھا کہ ایجنسیز جو ہے وہ فائز عیسیٰ کے پیچھے تو پڑی ہے، فائز عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی پڑی ہے. یہ وہ چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اور وہ چیز اسٹیبلش ہو نہیں سکی. نہ ججز نے اس کو سیریس لیا اور نہ ساری ایجنسیز نے اس کو سیریس لیا. تو اس طرح جو ہے یہ معاملات اس جگہ کے اوپر جا کر کے پہنچے. اب ہم آتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے سلسلے میں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کی جو پروسیڈنگ چلی، کیس چلا، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیسے ہوا. وہ بیچارے انہوں نے تو اپنے وکیل کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، خود چلے آئے کہ جی میں بولوں گا، اور سٹنگ جج خود کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو جائے اور خود 1.5 گھنٹے کی تقریر کر کے چلا جائے. مجھے تو پہلے یہ حیرانی ہے کہ ان ججز نے ان کو الاؤ کیسے کیا جبکہ ایک وکیل تھا ان کا موجود. یا تو وکیل اگر غیرت مند ہوتا تو سیدھا اپنی کتابیں اٹھاتا اور نکل جاتا کہ بھائی جب آپ نے خود ہی پیروی کرنی ہے تو آپ کریے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ جیسے ایک طرح مجھے کیوں نکالا تو کہنے مجھے کیوں بلایا ہے. اب اگر میرا کوئی کیس ہو اور میرا وکیل وہاں پہ کیس لڑ رہا ہو اور ایک دن میں پہنچ جاؤں اور جج سے بولوں کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو جج کہے گا کہ بھئی آپ کا وکیل بات کر رہا ہے. اور جج نے کہا بھی، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی مگر وہ سمجھے نہیں. اور وہ سارے چونکہ دوست بیٹھے تھے اوپر، دوستی تو ہے، چاہے وہ منصور شاہ ہوں، چاہے آفریدی صاحب ہوں، چاہے وہ
کوئی بھی ہو، سارے ججز سب دوست تھے، ساتھ میں تھے، پیٹی بند بھائی تھے سارے. انہوں نے کہ چلو بھائی ان کو سن لو تاکہ شکایت نہ رہ جائے. ان صاحب نے آ کر کے تو اسٹوری ہی کہہ دی کہ بھئی میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ایک بات انہوں نے کہی کہ میں کوئی گیا گزرا انسان نہیں ہوں، میں پہلے کارپوریٹ تھا، میری اچھی خاصی آمدنی تھی اور میں ابھی بھی جج ہوں اور میری اچھی خاصی آمدنی ہے، میں صاحب حیثیت ہوں اور میرے پاس پیسے ہیں کہ اگر میں کوئی چیز خریدنا چاہوں یا کوئی چیز بنانا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میری بیوی کو سنیے، بیوی سے آپ. تو ججز نے کہا چلیے ہم ان کو سن لیتے ہیں. یہ بھی بڑی ایک حیران کن چیز تھی کہ بھائی جب مشرف صاحب کا ٹائم آیا تو ان سے کہا کہ ہم ویڈیو لنک پہ بات نہیں کریں گے، ان کی بات چیت نہیں سنیں گے، مگر اب ویڈیو لنک کے اوپر ان کی بیگم کو موقع ملا بات چیت کرنے کا. جج یہ کہہ رہے ہیں میری اچھی خاصی آمدنی تھی، میں کارپوریٹ لائر بھی ہوں، تھا ایک زمانے میں، میری اس زمانے میں تو بہت ہی بے تحاشا قسم کی آمدنی تھی. پھر میں جج بنا تو میری اور آمدنی تھی اور میں پراپرٹی لے سکتا ہوں. مگر جب دوسرے دن بیگم صاحبہ جب ویڈیو لنک کے اوپر آئیں تو انہوں نے بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اس پراپرٹی کے اندر میرے شوہر کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کارپوریٹ لائری کا جو پیسہ تھا وہ کس کام کا؟ بیگم کہہ رہی ہے میں نے تو ایک پیسہ بھی نہیں لیا. اور جج صاحب نے یہ پہلے بھی کہہ چکا کہ مجھے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ میری مرضی سے نہ میری نالج کے حساب سے یہ پراپرٹی خریدی گئی. یعنی کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کیا کرتی ہیں، کیا کر رہی ہیں یا کیا کیا ان کے پلان ہیں وہ جج صاحب سے ڈسکس بھی نہیں کرتی اور جج صاحب اس پہ دخل بھی نہیں دیتے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی مطلب اہل خانہ کو اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں، کس آمدنی سے پراپرٹی بنا رہی ہیں، کہاں بنا رہی ہیں اور شوہر کو نہ پتہ چلے. بڑی مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی ایک اسٹوری ہے. بہرحال ہم اس کو آگے انہوں نے کہا کہ میں یہ کاغذات انہوں نے دکھائے ویڈیو لنک کے اوپر اور پھر اس کے بعد ججز نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم فیصلہ کر لکھتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ جو ہے وہ متعلقہ اداروں کو دکھائیں گے، ہم ڈاکومنٹ دیکھنے کے حقدار نہیں ہیں. یہ ایک فورم ہوتا ہے جس کے حساب سے پھر ایک پروٹوکول مینٹین ہوتا ہے. اور پھر وہ دن آیا کہ ججز نے فیصلہ کیا. اب ججز کے فیصلہ کرنے میں سب لوگ سمجھ رہے تھے، یہاں میڈیا نے اس دن دماغ خراب کر دیا کہ منی ٹرائل تو مل گئی ہے بھائی، اب سب ہو گیا ہے، ساری چیزیں ختم، اب تو یہ فائز جج چیف جسٹس بنے ہی بنے، اب تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ان کا. اس کو اتنا ہو ہا کیا گیا، اس کو باقاعدہ صبح سے شام تک اس کا تماشا نکالا گیا کہ بھائی منی ٹرائل مل گئی ہے اور اب وہ جب آئیں گی تو پھر منی ٹرائل نہیں. خیر بہرحال وہ جب فیصلہ آیا تو اسی دن تو خیر خوب مٹھائی کھائی. تمام بار کونسل نے اور انہوں نے جتنے بھی مسلم لیگی تھے اور یہ سب جتنے بیچارے سب کے جن کی امیدیں لگی ہوئی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب کے مسائل حل ہونے کے بعد ہم جو ہے وہ بہترین طریقے سے ان مسائل کو حل کر لیں گے. اور پھر جب فیصلہ مٹھائی کھا لی گئی پھر اس کا ٹرانسلیشن آیا. اب جب ٹرانسلیشن آیا تو پھر ایک الگ قسم کا ہنگامہ، پھر اس کے اوپر بھی ہنگامہ شروع ہو گیا. وہی میڈیا کے اوپر، وہی بار کونسل اور وہی سارے جتنے کھڑپیچ قسم کے کرت ٹائپ کے جو قبر میں جن کے پیر لٹکے ہوئے ہیں اس ٹائپ کے جتنے بھی تھے وہ آگے ٹی وی کے اوپر اور کہتے ہیں ہم کیس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ایک مرتضیٰ پورا میرا نام نہیں آ رہا، وہ شاید بلوچستان سے ہیں، JEIF کے، ویسے وہ لائر بھی ہیں، اچھے لائر ہیں. انہوں نے بولا کہ یہ تو میں نے فیصلہ پڑھا ہے، یہ تو اور گڑھے میں گر گئے ہیں فائز عیسیٰ صاحب. اب تو ان کو FBR کو ثبوت دینے ہیں.
اور FBI جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو تحقیق کرے گی اور ساری رپورٹ بنا کر کے جوڈیشل کونسل کو دے گی، اور کیس کے اندر سارے چیزیں جو کچھ چیزیں ڈھکی چھپی رہ گئی تھیں وہ اب تو اور کھلیں گی. تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ریویو پٹیشن میں جانا چاہیے، اور پھر تقریباً کوئی 17-18 لوگ ہر طریقے سے تیار تھے کہ ریویو پٹیشن میں جائیں، اور پھر ریویو پٹیشن میں گئے بھی، اپلیکیشنز بھی ڈالی گئی ہیں. اچھا، اب وہ دن بھی آیا کہ جب FBI میں بیگم فائز کو پیش ہونا تھا، اور ماشاءاللہ سے وہ پیش ہوئی، اور انہوں نے پہلے تو جو نوٹس FBI جو بھیج رہی تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور پھر ان کو تیسرے اٹیمپٹ میں ان کے دروازے پہ چپکا دیا گیا. اب میں نہیں سمجھتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو قانون نہیں معلوم ہے یا طریقہ نہیں معلوم ہے کہ نوٹسز کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ سب ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. اور وہ بیگم صاحبہ جو ہے پھر آئیں FBI کے پاس، اور پتہ نہیں کتنے صفحات کا سب پلندہ لے کر کے وہ داخل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے FBI کو جو ہے وہ سبمٹ کیا ساری چیزیں. اس میں پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ بنی گالہ کی پراپرٹی کی منی ٹریل کدھر ہے. نہیں، منی ٹریل کا لفظ نہیں استعمال کریں، یہ پراپرٹی کے حساب کتاب کدھر ہے. یہ تو عمران خان سے پوچھا جائے، پہلے ان سے پوچھیں، پھر آپ مجھ سے پوچھیں. پھر ان کے جو ڈاکومنٹس کھول کے چیک کیے کہ بھائی اس میں کیا ہے، تو پہلا تو سوال یہی تھا کہ عمران خان سے پوچھو. دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ٹانگ کا ایکسرے لگایا ہوا تھا اس میں، کہ میری ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود میں حاضر ہو گئی ہوں، اور میں یہ پیسے میں ایسے یہ میں ٹیچر تھی، اور میں کچھ زمینیں تھیں، اور وہ سب بیچ کر کے جو ہے میں نے جو ہے وہ وہاں پہ پراپرٹی بنائی. جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو اپنے اثاثوں میں، چاہے ان کی بیوی کے اثاثے ہوں، چاہے ان کے بچوں کے اثاثے ہوں، ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا کہ یہ پراپرٹی لندن میں ہے، جو کہ نہیں بتائی گئی. اور جو کھود کے لایا، نکال کے لایا، وہ بدنیتی کے اوپر لاد دیا گیا کہ اس کی بدنیتی ہے، اس نے ہمارے جو ہے وہ جاسوسی کری ہے، گورنمنٹ نے ہمارے خلاف جاسوسی کرائی ہے. اور پھر انہوں نے کسی بھی کوئی تک کے سوال کا جواب، کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، اور ان کو پھر ایک سوال نامہ FBI نے کہا کہ ہمیں یہ جواب چاہیے، اور وہ سیٹسفائی نہیں کر سکی اور وہ چلی گئی. اس کے اوپر بھی کہ میں منی ٹریل دے آئی ہوں. تو آپ کو جب بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں منی ٹریل دے آئی ہوں اور اب ساری چیزیں میری طرف سے کلیئر ہیں، تو وہی ہوا جو مریم نواز GIT کے باہر آنے کے بعد، اور یا ان کے لوگ جو کہتے تھے کہ جی ہم نے سب کچھ دے دیا ہے، اور 1000 پیج اور 2000 پیج کی جو ہے ساری کہانی ہم نے جو ہے وہ سب بتا دی ہے، اور کلیئر ہو گئے، ہم آج سرخرو ہو گئے. تو ویسے ہی سرخرو یہ بھی ہو گئی، انہوں نے بھی کر کے ہم یہ کر کے آ گئے. FBI نے ان کو سوال نامے دے دیے. FBI نے پھر دوسرا جواب نامہ بھی داخل کرایا، اس میں بھی منی لانڈرنگ کی کوئی رسید نہیں ہے. آپ نے پیسہ کیسے بھیجا، یہ پہلے دن بھی سوال تھا، اور یہ سوال آج بھی ہے، اور اپنی جگہ قائم ہے. اب FBI اس کے اوپر رپورٹ بنائے گی، اور رپورٹ بنانے کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کو سبمٹ کرے گی، اور ایک ٹائم فریم عدالت نے خود ہی دے دیا ہے کہ بھائی اس ٹائم کے اندر ہی اندر جو ہے آپ نے ساری چیزیں، سارا کیس ختم کرنا ہے. اس کیس کو آپ ختم کریں گے کے اندر. تو یہ بھی ایک اچھا ہی ہے کہ ایک ٹائم فریم ہے، اس کے اندر یہ سب کام ہونے ہیں. اور اس حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیوی، ایک ماں، اس کے 2 بچے، انہوں نے لندن میں بغیر شوہر کے بتائے بھی پراپرٹی بنا لی.
شوہر کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور ہمارے جو جج صاحب ہیں ان کو بھی نہیں ہوا لگنے دی کہ کیسے بنائی پراپرٹی، کیونکہ جج صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی میرا تو نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے، نہ مجھے کوئی پتہ ہے کہ بھائی یہ کیسے پراپرٹی بنے گی۔ اگر یہ واقعی جواب صحیح طریقے سے رسیدیں دے دیتی تو سارے معاملات اسی دن اسی وقت سب ختم ہیں، لیکن کچھ ہے ہی نہیں، کچھ چیزیں ہیں ہی نہیں، جو جینین منی ٹریل ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ 100 مطلب ظاہر ہے اگر منی ٹریل ہوتی تو کون اپنے آپ کو ذلیل کرانا پسند کرے گا اس طریقے سے در بدر ٹھوکرے کھاتے پھریں، جج کی بدنامی ہے، لیکن بدنامی تو اس کو لگ ہی نہیں رہی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی ہے کہ خود بھی جج کی کرسی پہ بیٹھ کر کے ابھی بھی فیصلے کر رہا ہے۔ میں بڑے پریشان ہوں اس نظام عدل سے کہ ایک جج جو کہ ڈسپیوٹیڈ ہے، خود وہ غلط چیزوں میں مطلوب ہے، غلط باتوں میں، جھوٹ بولنے میں، ساری چیزوں میں، تو اس کو کیسے حق رکھتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے دوسروں کے فیصلے کرے؟ کیا وہ ایمانداری سے کوئی فیصلے کر سکے گا؟ جس دل میں دماغ میں ہر بغض بھرا ہوا ہے ایجنسیز کے خلاف، اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، وہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ میں بڑا مطلب حیران ہوں اس سلسلے میں کہ یہ کیا ہے، اور یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک جملہ آج کل بہت کامن ہے، مافیا گیری۔ تو یہ ایک مافیا ہے ایک طریقے سے کہ میاں لٹو تے پٹو، بس مال بنائے جاؤ، اور وہ مال بنانے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ ہاں ایک بات اور یاد آ گئی، یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے حدیبیہ کیس کو بالکل بند کر دیا، ختم ہی کر دیا۔ ایک دن کے اندر سارا فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو ختم، جو کہ اگر حدیبیہ کیس ہوتا، کھلا ہوا ہوتا، تو وہ یہ ثابت کرتا کہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے۔ ایک آئیڈیل کیس تھا لانڈرنگ کو ڈسکور کرنے کا، جو پاکستان کے اندر طریقے اپنائے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے سب سے آئیڈیل کیس حدیبیہ کیس تھا، اور حدیبیہ کیس کو ختم کر دیا گیا، بالکل ختم کیا۔ انہوں نے بولا کہ نہ اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا، فیصلے میں یہی تھا کہ نہ ڈسکس کیا جائے گا اور نہ اس کو پوچھا جائے گا، اور اس کو آج سے ختم کرتے ہیں، اور وہ ختم کر دیا گیا۔ اب حدیبیہ کیس سے کس کو فائدہ پہنچا بند ہونے سے؟ آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حدیبیہ کیس کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے بند کیا گیا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جج صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنی منی ٹریل دینے کے بجائے انہوں نے پوچھا کہ عمران خان کی مجھے منی ٹریل چاہیے۔ بھائی آپ ہیں کون؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا واسطہ کیا ہے؟ آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کسی کی بھی منی ٹریل؟ آپ اپنی منی ٹریل دے رہی ہیں؟ آپ نے بتایا منی ٹریل کیسے ہے؟ آپ نے تو نہیں بتایا، اور آپ پوچھ رہی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں۔ اب وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے اسی سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ تو جب ایک شخص، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے منی ٹریل نہیں دی، اور عمران خان جو ہے وہ مجرم ہے یا ملزم ہے، جو بھی ہیں وہ جانے اور عدالت جانے، وہ ان کا مسئلہ ہے، مگر آپ کس حیثیت میں اور آپ کیسے یہ پوچھ سکتی ہیں کسی کی منی ٹریل؟ اور وہ بھی آپ FBI میں جانے کے بعد اپنے کاغذات، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں نکلی، بھائی آپ نے ٹیکس کتنا ادا کیا تھا جس زمانے میں آپ نے یہ پراپرٹی بنائی، اس زمانے میں آپ نے میرا خیال 2200 یا 2300 کچھ اس قسم کا، مجھے فگر یاد نہیں ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کچھ اسی قسم کو، بہت کم منیمم ان کی حیثیت کے حساب سے بہت ہی کم انکم ٹیکس ادا کیا تھا۔ وہ کہتی میں اتنا ٹیکس ادا کرتی ہوں اور یہ کرتی ہوں، فلانا کرتی ہوں۔ اب اس پہ بھی بہت ساری باتیں بنی سوشل میڈیا پہ، اسکول فیس کے اوپر کہ اسکول میں کتنی تنخواہ ملتی ہے کسی کے، لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کھود کے لیے آتے ہیں کہ بھئی اس اسکول کا پیکیج کیا ہے، اس میں کتنے پیسہ انسان بنا سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، زمینیں بتائیں گے انہوں نے۔ تو FBI نے ساری چیزیں جو ہے وہ پوچھی میں کہ زمین
اس کی ویلیو نکالی، وہ سب چیزیں کر رہے ہیں. وہ یہ چیزیں تو چل رہی ہیں. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، کون آتا ہے، کیا کیسے ہوتا ہے. ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں. تحفظات اس سلسلے میں ہیں کہ ایک سٹنگ جج کی تو پہلے تو کبھی تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی سٹنگ جج کو FBR کچھ کوئی نوٹس بھیج سکے. سوال ہی پیدا ہوتا. اب وہ ہوا، جج کو بلایا گیا اور جج سے پوچھا بھی گیا اور جوڈیشل کونسل نے نوٹس بھی ایشو کیا. اور اس حد تک چیزیں ہوئیں کہ سب ساری چیزیں ڈسکس ہی ہو رہی ہیں. مگر بیگم صاحبہ کا ایک سوال ایسا تھا جو میں حیران ہو گیا اور پریشان ہوں ابھی تک. انہوں نے پوچھا مجھے منی لانڈرنگ بتائی جائے کہ منی لانڈرنگ کیا چیز ہوتی ہے. یہ اتنے دنوں کے بعد سال سے کیس چل رہا، سال سے اوپر سے کیس چل رہا ہے اور اب منی لانڈرنگ کے مطلب نہیں جانتی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کی بات چیت بھی بند ہے. جیسے فائز عیسیٰ کو نہیں پتہ کہ آپ کیا کرتی پھرتی ہیں، کیسے جب پراپرٹی بنا لی، کیسے چھپا کر کے سارا جو ہے سب بچوں کے نام پہ اور اس کے نام پہ سب کچھ کھڑا کر لیا وہاں پہ. ایسے آپ تو اور وہ فائز عیسیٰ صاحب کو معلوم ہی نہیں، ہسبینڈ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ہسبینڈ سے اس کے مطلب آپ کے تعلقات ہی نہیں صحیح ہیں. اور تعلقات صحیح نہیں ہیں تو یہ ڈکلیئر کریں کہ بھائی ہماری علیحدگی ہو چکی ہے. اس لیے ہم نہیں نہ ان سے بات کرتے اس لیے ہم نے آج تک پوچھا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے. نہ فائز عیسیٰ صاحب نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے. اور جو ان کے وکیل وغیرہ نا انہوں نے آج تک ان کو بتایا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے. یار کوئی لمٹ ہوتی ہے کسی چیز کی. کوئی یہ بکواس کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے 10 دفعہ کہ انسان کیا بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں ہمیں منی لانڈرنگ کا مطلب بتایا جائے کیا ہوتی ہے. اور منی ٹریل انہوں نے ایسے دیے کہ میں نے یہ پیسے جو ہیں یہ پیسے میں نے لنڈن بھیجے. کس طرح بھیجے؟ ٹائم فش. بھائی آپ نے پیسے بھیجے اور آپ نے پیسے صحیح بھیجے ہیں تو پھر کیسے بھیجیں یہ بھی تو بتانے والی بات ہے نا. کس طرح سے بھیجے پیسے یار یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. اس میں کوئی بچت نہیں ہے آپ کی. آپ اس کو بتائیں، اس کو کلیئر کریں اور اس طرح ہی سے یہ کیس حل ہوگا. اور یہ جو سارے گیم کیے جا رہے ہیں نا کہ سارے رانگ پلے اپنی جگہ پہ سب نے کھڑے کیے ہیں، یہ پلیئر یہ چلیں گے نہیں. یہ رانگ پلیئر ہیں. یہ آپ جو ہے یہ چاہے مطیع اللہ جان ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے جیو گروپ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا. جیسے قیامت کے دن یا جیسے قبر میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے، وہ صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو اس کیس میں پوری باتیں کمپلیٹ بتانی پڑیں گی. کوئی صورت نہیں ہے. اور پاکستان اب اس ٹائپ کے ججوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جو قانون سے کھیلے. یہ قانون سے کھیلنے والا گیم ہے. آپ پکڑے گئے ہیں، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میری جاسوسی کی گئی. اگر یہ آپ کی جاسوسی کی گئی اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جو ارشد ملک کی جو ویڈیو بنائی گئی تھی تو وہ بھی تو اسی زمرے میں آتا ہے نا. بدنیتی کے اندر فالوئنگ کی گئی اور اس کی جو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ویڈیو خریدی گئی تو یہ بھی تو بدنیتی ہے. اس پہ بھی آئیے آپ. اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ تو ایسے اب اس طریقے سے آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی. بتانا پڑے گا ساری چیزوں کو اور ساری چیزوں کو کلیئر کرنا پڑے گا. تو ناظرین، چونکہ یہ میرا پہلا ویلاگ ہے، بہت سی چیزیں، بہت سا انداز آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. بہت ساری چیزیں بھی ایسی ہوں گی جن کو مجھے درست کرنا پڑے گا. آپ لوگ جس طریقے کی رائے سے آگاہ کریں گے میں اس کو آئندہ جو ہے وہ بہتر کروں گا. اور بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کریں اور اپنے مملکت پاکستان کے لیے دعا کریں کہ یا پروردگار یہ ملک قائم دائم رہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ. اور یہ جتنے بھی دشمنان پاکستان ہیں، یہ جو بھی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں، دولتوں اور جائیدادوں کے سلسلے میں پاکستان کو بدنام کرتے ہیں یا پاکستان کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. آمین.
خدا حافظ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔